Welcome to Alimi Knowledge Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयजिबु रफ़उहु फ़ी सलासति मवाज़ि, और इसमें मुश्तगल अनहो को रफ़ा देना 3 मकामात में वाजिब है। इसमें मुश्तगल अनहो यानी वो इसम जिसकी तारीफ़ आपने मासबक में पढ़ी कि ऐसा इसम कि जिसकी ज़मीर पर अमल करके फ़ेल उस इसम पर अमल करने से बेनियाज हो गया। ऐसे इसमें मुश्तगल अनहो को नसब देना वाजिब था 4 मकामात पर, जिसकी तफसील आपने पढ़ ली, और अब यहाँ से उसको रफ़ा देना वाजिब है 3 मकामात में, उनको बयान किया गया है। यजिब रफ़उहु फ़ी सलासति मवाज़ि, इसमें मुश्तगल अनहो को रफ़ा देना 3 मकामात में वाजिब है। अल अव्वल अन यक़अ बादा इज़ल फ़ुजाइय्या, पहला मकाम ये है कि इसमें मुश्तगल इज़ा फ़ुजाइय्या के बाद वाक़े हो, यानी वो हरफ इज़ा जो मुफाजात पर दलालत करता है, यानी नागहानी के माने पर दलालत करता है, अचानक के माने पर दलालत करता है, उस इज़ा को इज़ा फ़ुजाइय्या या इज़ा मुफाजात कहा जाता है। तो वो इज़ा जो अचानक के माने में होता है और जो मुब्तदा या ख़बर पर दाखिल होता है, उसके बाद अगर इसमें मुश्तगल अनहो आए तो उसको रफ़ा देना वाजिब है। जैसे खरज तो फ़इज़ल जव्वो यमलउहु ज़बाबो, खरज तो मैं निकला, यानी मैं बाहर निकला, खरज तो मैं बाहर निकला, फ़इज़ल जव्वो तभी फ़िज़ा यमलउहु ज़बाबो उसको बादल भर दे रहा था, मैं बाहर निकला तभी फ़िज़ा को बादल भर रहा था, यानी पूरी फ़िज़ा में बादल छा रहे थे। यहाँ पे देखें फ़इज़ा ये बराए मुफाजात है, यानी अचानक या नागहानी के माने के लिए है, और उसके बाद अल जव्वो ये इसमें मुश्तगल अनहो है, और उसके बाद यमलओ फ़ेल, ये वो फ़ेल है जिसने जव्वो की ज़मीर पर, यमलउहु में जो हा ज़मीर मफ़ूल बिही है उस पर अमल किया, जिसकी वजह से ये मफ़ूल का मोहताज नहीं और फ़ाइल तो आगे खुद ही मज़कूर है। तो ये मा क़ब्ल वाले इसमें मुश्तगल अनहो ये मा क़ब्ल वाले इसम से बिल्कुल बेनियाज है। तो अब मा क़ब्ल वाले इसम को अलजव्वो को कौन सा इराब दिया जाए, फ़तहा या रफ़ा दिया जाए, रफ़ा या नसब दिया जाए। तो चूँकि अलजव्वो इज़ा मुफाजात के बाद वाक़े है, इसलिए इस मकाम पर रफ़ा देना वाजिब है। क्यों वाजिब है उसको भी बता रहे हैं। वज़ालिका लिअन्ना इज़ा, और रफ़ा देना वाजिब इस वजह से है क्योंकि लिअन्ना इज़ा, क्योंकि हरफ़ इज़ा हाज़िही, ये इज़ा हाज़िही, लिअन्ना इज़ा हाज़िही, इसलिए कि ये इज़ा लम युअव्विलुहल अरबु इल्ला मुब्तदाअन, अहले अरब नहीं लाते मगर मुब्तदा की हैसियत से, है ना, यानी इसके फ़ौरन बाद मुब्तदा आता है और फिर इज़ा मुफाजात और जो भी मुब्तदा आता है उसको मिला करके वो मुब्तदा ही कहते हैं। लम युअव्विलुहल अरबु इल्ला मुब्तदाअन, इसकी तावील अहले अरब नहीं करते मगर मुब्तदा की हैसियत से। कक़ौलिही तआला, जैसे कि अल्लाह ताला का ये इरशाद, वनज़अ यदहु, और अपने हाथ को खींचा, फ़इज़ा हिया बैज़ाओ लिन्नाज़िरीन, फ़इज़ा तभी अचानक वो देखने वालों के लिए खालिस सफ़ेद हो गया, तभी वो अचानक देखने वालों के लिए खालिस सफ़ेद हो गया। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यद बैज़ा से मुताल्लिक़ आयत करीमा है। उनका मोजज़ा था कि अपने हाथ को बगल में रखते और फिर जब बाहर निकालते तो एक बल्ब की तरह से वो रोशन हो जाया करता था और चारों तरफ रोशनी फूट जाया करती थी। उसकी हिकायत करते हुए आयत करीमा में फरमाया गया कि अपने हाथ को खींचा तभी वो हाथ देखने वालों के लिए सफ़ेद, खालिस सफ़ेद हो गया। और खबरन, या अहले अरब इस इज़ा की तावील नहीं करते मगर खबर की हैसियत से। हाँ, तो यहाँ देखें फ़इज़ा नज़अ यदहु फ़इज़ा हिया बैज़ाओ लिन्नाज़िरीन में तरकीब ये की जाती है कि इज़ा बराए मुफाजात और हिया मुब्तदा है और बैज़ाओ लिन्नाज़िरीन खबर है। और खबरन, या खबर होने की हैसियत से, क़ौलिही सुब्हानहू,
جیسے کہ اللہ سبحانہ کا یہ ارشاد وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم نے لوگوں کو چکھائی رحمت چکھائی اور ہم نے جب لوگوں کو رحمت چکھائی من بعد ضراء تکلیف کے بعد مستہم جو انہیں پہنچی تھی اذا لہم تبھی ان کے لیے مکرٌ فی آیاتنا ہماری آیتوں میں کھیل اور داؤں ہوا، یعنی جب ہم نے لوگوں کو آسائش اور آرام عطا کر دیا تکلیف کے بعد تو اب بجائے شکر ادا کرنے کے وہ ہماری آیتوں میں کیا کرنے لگے؟ کھیل کھیلنے لگے، داؤں اختیار کرنے، داؤں اور فریب کرنے لگے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں یہاں فرمایا گیا اذا لہم مکرٌ فی آیاتنا، تو اذا لہم ظاہر سی بات ہے اذا کے بعد جو ہے وہ لہم ہے، اور لہم جار مجرور مل کر کے یہ خبر مبتدا تو بن نہیں سکتا، یہ خبر ہے، اور اذا جو ما قبل میں حرف ہے وہ حرف اپنے بعد والے ہی کا تابع ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اس کو بھی خبر ہی مانا جائے گا اذا لہم۔ یہ پورا کیا ہے؟ تو اہل عرب اذا کی تعویل کرتے ہیں یا تو مبتدا کی حیثیت سے یا خبر کی حیثیت سے، یہاں خبر کی حیثیت سے ہے۔ تو یہ بات ہے۔ فلو نصب الاسم، اب بتا رہے ہیں وجہ۔ فلو نصب الاسم بعدہا، اب اگر اسم کو منصوب قرار دے دیا جائے بعدہا اذا فجائیہ کے بعد، لکانا علی تقدیر فعل، تو یقیناً وہ کسی فعل کی تقدیر پر ہوگا بعدہا اس کے بعد، یعنی اذا فجائیہ کے بعد کوئی فعل مقدر ماننا پڑے گا۔ وہی لا تدخل علی الافعال، حالانکہ اذا فجائیہ افعال پر داخل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مثلا جب بھی بولتے ہیں اذا فجائیہ تو وہ یا تو مبتدا پر داخل ہوتا ہے یا پھر خبر پر داخل ہوتا ہے، افعال پر کبھی داخل نہیں ہوتا ہے نا۔ اب اوپر والی مثال میں مثلا دیکھیں خرج تو فاذا الجو ہے نا، خرج تو فاذا الجو یملأہ الضباب، الجو کو اگر وہاں ہم رفع نہ دے کر کے اگر ہم نصب دے دیں، الجوا دے دیں، تو اب نصب دینے کی صورت میں لا محالہ اس سے پہلے ہم کو ایک فعل مقدر ماننا پڑے گا، ہے نا، فعل فاعل مقدر ماننا پڑے گا، تبھی تو الجوا کو الجوا پڑھ سکیں گے، مفعول پڑھ سکیں گے۔ اور جب الجو سے پہلے ہم فعل مقدر مانیں گے تو لازم آئے گا کہ اذا فجائیہ فعل پر داخل ہو گیا، حالانکہ اذا فجائیہ ہمیشہ یا تو مبتدا پر داخل ہوتا ہے یا خبر پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس مقام پر یعنی اذا فجائیہ کے بعد جب اس میں مشتغل عنہ آئے تو اسے رفع دینا واجب ہے۔ ایک مقام یہ ہوا۔ دوسرا مقام ان یقع بعد واو الحال، دوسرا مقام یہ ہے کہ اس میں مشتغل واو حال کے بعد آئے، واو حال کے بعد واقع ہو، جیسے جئتو میں آیا، والفرس یرکبہ اخوکا، اس حال میں کہ گھوڑے پر تمہارا بھائی سوار ہو رہا تھا، میں آیا اس حال میں کہ تمہارا بھائی گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا۔ اس مثال میں والفرسو، فرسو یہ اس میں مشتغل عنہ ہے کیونکہ اس کے بعد یرکبہ اخوکا ہے نا، یرکبہ میں ہا ضمیر مفعول پر یرکبو فعل نے عمل کر دیا جو ضمیر راجع ہو رہی فرس کی طرف، اس لیے فرس کے لیے وہ عامل نہیں بن سکتا، تو اب اسے رفع دیا جائے یا نصب دیا جائے، تو یہاں پہ نصب نہیں دیا جا سکتا، رفع دینا واجب ہے۔ دیکھیے اس لیے کہ واو حالیہ کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، فعل نہیں آتا۔ واو حالیہ کے بعد ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا، فعلیہ نہیں ہوتا، یعنی حال جملہ فعلیہ تو بنتا ہے لیکن واو جو حرف ہے واو حال، اس کے بعد ہمیشہ مبتدا آتا ہے یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں پہ اگر ہم یہ والفرسوں میں والفرسا اگر کر دیں تو فرسا سے پہلے فعل مقدر ماننا پڑے گا، تو لازم آئے گا کہ واو حالیہ کے بعد فعل آ گیا، جبکہ فعل نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جیسے جئتو والفرسو یرکبہ اخوکا، میں آیا اس حال میں کہ گھوڑے پر تمہارا بھائی سوار تھا۔ تیسرا مقام الثالث ان یقع قبل ادوات الاستفهام او الشرط او التحذير او من نافیت او لام الابتداء او مع التعجبیت او کم الخبریت او ان واخواتها
او انا و اخواتها. تیسرا مقام یہ ہے کہ اس میں مشتغل ادوات استفہام سے پہلے واقع ہو. ادوات استفہام یعنی حمزہ ہے مثلا یا حل ہے، اس سے پہلے واقع ہو. ابھی شرط یا حروف شرط سے پہلے، ادوات شرط سے پہلے واقع ہو. ابھی تہذیب یا ادوات تہذیب سے یعنی اللہ اللہ لولا لوما سے پہلے واقع ہو. او من نافیہ یا ما نافیہ سے پہلے واقع ہو. او لام الابتداء یا لام ابتداء سے پہلے واقع ہو. او مت تعجبیہ یا اس ما سے پہلے جو تعجب کے لیے ہوتا ہے. ما افعلہ افعل بھی ہوتا ہے، ما افعلہ تو اس ما سے پہلے اس میں مشتغل آ جائے. اور انا و اخواتها یا انا اور اس کے اخوات سے پہلے آ جائے، ہے نا. تو ان تمام صورتوں میں اس میں مشتغل کو رفع دینا واجب ہے. مثالیں سماعت کریں. جیسے زہیر حل اکرمتہ، زہیر کیا تو نے اس کی تعظیم کی. یہاں زہیر اس میں مشتغل ہے اور یہ حل حرف استفہام سے پہلے آ گیا ہے. یہاں رفع دینا واجب ہے، یعنی زہیرن حل اکرمتہ نہیں کہیں گے، کیونکہ زہیرن کہیں گے تو ایسی صورت میں فعل مقدر ماننا پڑے گا، ہے نا. فعل مقدر ماننا پڑے گا. ہاں زہیرن اس میں مشتغل ہے. اس سے پہلے اگر یہ زہیرن پڑھا جائے تو اس سے پہلے فعل مقدر ماننا پڑے گا. تو اس صورت میں جملہ فعلیہ پہلے ہی منعقد ہو جائے گا. حالانکہ ہم استفہام یا یہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب کا حق یہ ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، جملہ اسمیہ ہو. زہیر حل اکرمتہ یہ ہوا. اور جیسے مثالیں دیکھیے، سعید ان لقیتہ فاکرم ہو، سعید اگر تم اس سے ملو تو اس کی تعظیم کرو. یہاں ان حرف شرط سے پہلے اس میں مشتغل ہے. اسی طرح خالد حلا دعوتہ، خالد کیا تم نے اسے دعوت نہ دی، یہاں حلا سے پہلے ہے یعنی جو حرف تہذیب ہے. الشر ما فعلتہ، برائی تو نے کتنا برا تو نے اشر ما فعلتہ، برائی تو نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. اشر ما فعلتہ برائی میں نے نہیں کیا، یعنی یہاں ما نافیہ سے پہلے اشر اس میں مشتغل ہے. الخیر لأن افعلہ، خیر اس وجہ سے کہ ہم اسے کریں گے. یہاں پہ خیر کیا ہے، اس میں مشتغل ہے جو انا حرف مشبہ بفعل سے پہلے ہے. اور جیسے الخلق الحسن ما اطیبہ، اچھے اخلاق کتنے ہی پاکیزہ ہیں، اچھے اخلاق کتنا پاکیزہ ہیں. یہاں الخلق الحسن یہ اس میں مشتغل ہے جو ما تعجبیہ سے پہلے ہے. اسی طرح زہیر کم اکرمتہ، زہیر میں نے کتنی ان کی تعظیم کی، یہاں کم خبریہ سے پہلے ہے. اسامہ تو انی احبہ، اسامہ ہاں انی احبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہاں انا سے پہلے ہے. ان سب صورتوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے. فالاسم فی ذلک کلہ مبتدأ، اسم ان تمام صورتوں میں مبتدا ہے، یعنی ان تمام صورتوں میں اسم یعنی اس میں مشتغل ان تمام صورتوں میں مبتدا ہے. والجملۃ بعدہ خبرہ، اور جملہ اس کے بعد، پورا جملہ اس کے بعد کیا ہے، خبر ہے. وانما لم یجوز نصبہ، اور بے شک ان صورتوں میں اس میں مشتغل کو نصب دینا جائز نہیں ہے. بے فعل، ایسے فعل کے ذریعے، محذوف جو محذوف ہو، مفسر بالمذکور یعنی جس کی تفسیر مذکور کے ذریعے کی جائے. تو ان سب ایسے فعل محذوف جس کی تفسیر مذکور کے ذریعے کی جائے، ان اسماء مشتغل انہا کو نصب دینا جائز نہیں ہوا. کیوں؟ لأن ما بعد هذه الادوات، اس لیے کہ ان ادوات کے، لأن ما بعد هذه الادوات لا يعمل فيما قبلها، اس لیے کہ ان ادوات کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ما قبل میں عمل نہیں کرتے. اس کو لأن ما بعد هذه الادوات، اس لیے کہ ان ادوات کے بعد جو کچھ بھی ہے، لا يعمل فيما قبلها، وہ اپنے سے پہلے پر عمل نہیں کرتے. وما لا يعمل لا يفسر عاملا، يفسر عاملا، اور جو اپنے سے پہلے پر اور جو عمل نہ کرے اس کو عامل نہیں کہا جا سکتا. لا يفسر عاملا، عامل نہیں مانا جا سکتا، عامل ہونے کی حیثیت سے تفسیر نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ عامل نہیں ہو سکتا. عمل کرے گا تبھی تو اس کو عامل کہیں گے. ويرجح الرفع، اور رفع کی ترجیح، یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ اس میں مشتغل انہو میں بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں نصب دینا واجب ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں نصب دینا واجب تو نہیں ہے لیکن نصب دینا راجح ہے. اسی طرح بعض صورتیں وہ ہیں جہاں رفع دینا واجب ہے.
اور بعض صورتیں وہ ہیں جہاں رفع دینا واجب تو نہیں ہے مگر راجح ہے. تو راجح کون ہے؟ رفع دینا. ان جو بھی صورتیں بیان ہوئیں نصب دینے کے، نصب کے واجب ہونے یا نصب کے راجح ہونے یا رفع کے واجب ہونے، ان تینوں میں جو بھی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے باقی جو بھی صورتیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جہاں رفع دینا راجح ہے. دیکھیں وَيُرَجَّعُ الرَّفْعُ، اور رفع دینا راجح ہے اذا لم یکن، جب نہ ہو وہ صورت یوجب نصبہ، جو اس میں مشتغل کو کے نصب دینے کو واجب کرے، او یرجحہ، یا اس کے راجح ہونے کو واجب کرے، او یرجحہ، یا اسے راجح کرے یعنی نصب کو راجح کرے، او یوجب رفعہ، یا اس کے رفع ہونے کو واجب کرے. جیسے یعنی یہ تینوں صورتیں نہ ہوں تو ایسی صورت میں رفع دینا راجح ہے. جیسے خالد اکرمتہ، یہ مذکورہ کسی بھی صورت میں داخل نہیں. خالد اکرمتہ، میں نے خالد کی تعظیم کی. لأنہ اذا دار الامر بین التقدیر وعدمہ فترکہ اولا. اب یہاں رفع دینا راجح کیوں ہے اس کو بیان کیا. لأنہ، اس لیے کہ اذا دار الامر بین التقدیر وعدمہ، جب امر یعنی معاملہ یا بات دائر ہو جائے مقدر ماننے اور مقدر نہ ماننے کے درمیان. یعنی جیسے اس مثال میں خالد اکرمتہ کے بجائے ہم خالدن اکرمتہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خالدن سے پہلے ہم اکرمتہ فعل مقدر مان لیں گے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو ہم مان بھی سکتے ہیں نہیں بھی مان سکتے ہیں. تو مان بھی سکتے ہیں نہیں بھی مان سکتے ہیں، ان دونوں میں بہتر کیا ہے؟ ماننے کا تکلف کیوں کریں، سیدھے سیدھے خالدن پڑھیں تو رفع دینا راجح ہوا. اسی کو کہا لأنہ اذا دار الامر بین التقدیر وعدمہ، اس لیے کہ جب مقدر ماننے اور مقدر نہ ماننے کے درمیان بات دائر ہو فترکہ اولا، تو مقدر ماننے کو ترک کر دینا بہتر ہے، لہذا رفع دینا راجح ہے. نصب دینے کی صورت میں مقدر ماننا پڑے گا تو اس تکلف کو برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.